بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا عمر، آلا عمر، بالا عمر، بہتر عمر، آقا میرے صدیق بھی، میرے عثمان بھی. ایک طرف ہے مولا علی، ایک طرف ہے مولا عمر. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ کے اندر بھائی خالد صاحب اور بھائی تصور صاحب کے حکم پر چند ایک باتیں عرض کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. آپ حضرات کی توجہ میں اپنی طرف چاہتا ہوں. چند ایک باتیں عرض کرنی ہے، وقت مختصر ہے. مجھے آپ حضرات کے نعروں سے غرض نہیں. جب آپ کو بات سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ خود ہی اس کا اظہار کریں گے. آپ جن کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے صدمے اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہوئی ہیں. آپ لوگ توجہ سے ان کا بھی خطاب سننا. انشاءاللہ مختصر وقت میں 15 یا 20 منٹ میں آج میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو قرآن کریم سے کافر ثابت کراؤں گا. بات ہوگی قرآن کی یا حدیث. اگر کسی کو میری بات سے، میری گفتگو سے اختلاف ہو وہ مجمع میں سے کھڑا ہو کر سوال کر سکتا. لیکن اگر بات قرآن کی ہو، نبی کی حدیث کی ہو تو پھر جو انکار کرے گا وہ مسلمان اونچی آواز سے، اس کا ایمان باقی نہیں بچے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو میرے راستے پر قتل کیا جاتا ہے، جو میرے راستے پر جان دیتا ہے، جو میرے راستے پر قربان ہوتا ہے وہ زندہ ہے. کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو.
शहादत अल्लाह की तरफ से इनाम है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अब जिसने शहादत पर गम मनाया, शहादत पर बवेला किया, शहादत को मुसीबत समझा, तो क्या उसने कुरान करीम की इस आयत पर अमल किया? जवाब से कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरे रास्ते पर कत्ल होते हैं, जान देते हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए, असहाब मोहम्मद के लिए, वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है। वो जिंदा है। तो शहीद जिंदा, जिसने शहादत पर गम मनाया, शहादत पर बवेला किया, उसने कुरान करीम की इस आयत का इनकार किया, क्या वो मोमिन है? ऊंची आवाज से उसका ईमान बाकी नहीं बचता। हम तो शहादत पर खुश होते हैं। अगर शहादत को हम मुसीबत समझते, अगर शहादत पर हम बवेला करते, तो क्या हक नवाज जंगी शहीद के बाद फिर दोबारा स्टेज पर आते? हक नवाज को जंग की सरजमीन पर गोलियों का निशाना बनाया गया, लेकिन आज भी वो आवाज है, आज वही लहजा, वही अंदाज है, और गली कूचों में असहाबे मोहम्मद के दुश्मन को उस पर लानत करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते। क्या असहाबे मोहम्मद का दुश्मन असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भोंकने वाला, क्या वो ये समझता है कि मैंने हक नवाज को गोलियों का निशाना बनाया तो हक नवाज के चाहने वाले हक नवाज का मौक़िफ़ छोड़ देंगे? ये उसकी भूल है। ये हथकड़ियां, ये जेलें, ये तख्तेदार, ये तो जन्नत का ज़ेवर है, ज़ेवर। ये जेलें और हथकड़ियां और तख्तेदार को हमने चूम कर पहने हैं। क्या तुम फोर्स रूल से डराते हो? क्या तुम पुलिस मुकाबलों से डराते हो? क्या पहले पुलिस मुकाबले नहीं हुए? कोई बात नहीं है, अगर तुमने हमारी जबानों पर ताले लगा कर रखे हैं तो तिलकल अय्यामु, दिन बदलते रहते हैं और बदल गए हैं। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने वाले आज भी मैदान में हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, शहादत नेमत है, अल्लाह की तरफ से इनाम है, और हर एक को मिलता भी नहीं है, किस्मत वालों को मिलता है। तो फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज के प्रोग्राम का उन्वान है फरूक हुसैन। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत और उनके खानदान के जो लोग थे, उनकी शान के अंदर मैं सिर्फ इतना ही जुमला कहता हूँ कि वो सब कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने उन सब को अपने इनाम से नवाजा। चंद एक बातें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर मैं आप हजरात के सामने करूँगा। आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हैं जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हैं जिन्हें मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में मांगा। जैसे खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर है, दुआ का असर है।
ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، اے اللہ، دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ ایک رسول ایسا بھیج جو آ کر تیری کتاب لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں پاکیزہ بنائے اور تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایسے ہی خود میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اللہ کے سامنے عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے، اسلام کے دبدبے کے لیے عمر بن خطاب کو عطا کر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا۔ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اور ایک اور بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو رب العالمین کے سامنے جب عرض کی تو کعبہ اللہ میں کھڑے ہو کر مانگی۔ کہاں مانگی؟ کعبہ اللہ میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر مانگی۔ اور جب میرے پاک پیغمبر نے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے اللہ کے سامنے عرض کی اور حضرت عمر کو مانگا تو کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگا، کعبہ کا غلاف، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا، میرے پاک پیغمبر کی دعا کو بھی قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جو میرے رب کا بھی انتخاب ہے۔ اس کا اللہ کے نبی نے دو نام پیش کیے، یا اللہ اسلام یا تو عمر بن خطاب کو عطا کر دے یا پھر ابو جہل کو عطا کر دے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے پاک پیغمبر کی جھولی میں ڈالا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر 3 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ عین، میم اور را۔ علماء نے لکھا ہے کہ عین سے مراد حضرت علی ہیں اور میم سے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور را سے خود رب العالمین ہیں۔ کتنے نام ہیں کے اندر حرف ہیں؟ 3۔ کہ حضرت عمر تو وہ ہیں، فاروق اعظم تو وہ ہیں جو حضرت علی کا بھی انتخاب ہے، حضرت علی کا بھی انتخاب ہے۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جو میرے پاک پیغمبر کا بھی انتخاب ہے، حضرت عمر تو وہ ہیں جو رب العالمین کا بھی انتخاب ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ حضرت عمر حضرت علی کے انتخاب کیسے ہیں؟ آپ کی توجہ میری طرف رکھی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ حضرت عمر حضرت علی کا انتخاب اس لیے ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کے لیے اگر کسی کو چنا ہے، کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ عمر بن خطاب کا انتخاب ہے۔ کس کا انتخاب کیا؟ کس کا انتخاب کیا؟ وہ عمر بن خطاب کا انتخاب کیا۔ اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ کی لفظ جگر حضرت عمر کے نکاح کے اندر دی۔ اور محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیسے ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے اپنی دعاؤں کے اندر عمر کو مانگا ہے۔ رب العالمین کا انتخاب کیسے ہے کہ رب العالمین نے ابو جہل کو نہیں بھیجا، عمر بن خطاب کو بھیجا ہے۔ اب جو حضرت عمر کا بغض رکھتا ہے اور جس کے سینے کے اندر حضرت عمر کی نفرت ہے اور جس کے سینے کے اندر حضرت عمر کا بغض ہے، جو عمر کا منکر ہے وہ حضرت علی کا بھی منکر ہے، وہ حضرت علی کا بھی دشمن ہے، جو اس لیے کہ اس نے حضرت علی
ہیں قرآن سے کافر کیسے کہتا ہے؟ تیسرا پارہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی حق نواز کی بات نہیں، یہ انصار و اعظم کی بات نہیں، یہ فروغی اور مختار کی بات نہیں، یہ کوئی علامہ اورنگزیب فروغی کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اٹھا قرآن کریم کو، تیسرا پارہ کھول، قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو نہیں کرتا جو منہ پھیرتا ہے فإن تولوا، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں کافر ہے۔ قرآن کی بات ہو تو کس کی؟ قرآن کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو، کہیں اور میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قرآن سے کافر ثابت کروں گا۔ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عناصر اربع پر حکومت کی۔ اللہ کی حکومت آگ پر، زمین پر، پانی پر، ہواؤں پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ پر بھی حکومت کی، پانی پر بھی حکومت کی، ہواؤں پر بھی حکومت کی، مٹی پر بھی۔ اللہ کا انتخاب ہے، میرے رب کا انتخاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر مدینہ منورہ کی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا کیا تجھ پہ انصاف نہیں ہو رہا؟ آج 1400 سال گزر گئے، آج تک مدینہ کی سرزمین پر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ مٹی نے بات مانی کہ نہ مانی؟ زمین نے فاروق اعظم کی بات کو مانی۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جس کی آواز کو ہوائیں ہزاروں میل تک لے کر جاتی۔ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ دریائے نیل کے پانی نے بھی جس کے رکے کو مانا۔ دریائے نیل کے اندر جب تک ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے اندر نہیں ڈالا جاتا تھا، اس وقت تک وہ اپنی روانگی کے ساتھ نہیں چلتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت آئی تو فاروق اعظم نے رکے پر لکھ کر بھیجا کہ اے دریا، اگر اللہ کی مرضی سے چلنا ہے تو چل، ورنہ تیری ضرورت ہمیں نہیں۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی دریائے نیل اسی روانگی کے ساتھ چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ ہے مدینہ منورہ کی پہاڑوں سے آگ نکلتی ہے، فاروق اعظم نے اپنا کپڑا اس آگ کی طرف بھیجا۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک مدینہ کی پہاڑوں سے دوبارہ آگ نہیں۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہے کہ جو زمین پر بولتے تھے رب العالمین آسمانوں سے قرآن نازل۔ مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، فرماتے تھے عمر وہ ہے جو بولتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے، ابو بکر وہ ہے جو سوچتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو زمین پر بولتے تھے رب آسمان سے قرآن بنا دیتا تھا۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو فاروق اعظم نے فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے میرے محبوب، عائشہ تو پاک ہے، عائشہ تو پاک ہے، جنہوں نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی وہ غلط ہے۔ ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولے تھے کہ اے میرے پاک پیغمبر، عائشہ تو پاک ہے، عائشہ تو طیبہ ہے، عائشہ تو طاہرہ ہے، عائشہ تو ام المؤمنین ہے، عائشہ تو وہ ہے جس کا چراغ، جس کا مسواک چبایا ہوا میرے پاک پیغمبر
کے خلاف بولتے ہیں، جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے وہ غلط ہے۔ عائشہ تو بات ہے اور فاروق اعظم تو وہ ہے اور جس کی بات کو دریاؤں نے مانا ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے اور جس کی بات کو ہوا نے مانا ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے اور جس کی بات کو آگ نے مانا ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے اور جس کی بات کو زمین نے مانا ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے جسے میرے پاک پیغمبر نے اپنی دعاؤں میں مانا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے، اسلام کے دبدبے کے لیے عمر بن خطاب کو عطا کر۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہے جو آج بھی جنت میں سویا ہوا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے خود فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے روضہ تک یہ جتنی بھی جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے جب اسلام لے کر آئے تھے، فاروق اعظم تو وہ ہے جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا تو سب سے پہلے اعلان کیا تھا، آج جس سے بیوی کو بیوہ کروانا ہو آئے فاروق اعظم کی تلوار کا مقابلہ کرے، اور جس سے بچوں کو یتیم کروانا ہو آئے فاروق اعظم کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے جو آج بھی جنت میں سویا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں اگر کوئی یہ شک رکھتا ہے کہ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد فاروق اعظم نے ایمان چھوڑ دیا تھا، فاروق اعظم کے بارے میں اگر کوئی یہ اپنا ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ فاروق اعظم تو وہ ہے جنہوں نے نبی کے جانے کے بعد ایمان چھوڑ دیا تھا، میں تجھے نہیں کہتا کہ تو فاروق اعظم کو مان، میں تجھے نہیں کہتا فاروق اعظم کا ادب کر، لیکن یاد رکھ اصحاب محمد کا دشمن اگر فاروق اعظم کے خلاف زبان نکالے گا، اگر قلم نکالے گا فاروق اعظم کے خلاف، تیری وہ زبان کاٹ دی جائے گی، تیری وہ قلم توڑ دی جائے گی۔ فاروق اعظم تو وہ ہے اور جسے پاک پیغمبر نے اپنی دعاؤں میں مانا۔ اصحاب محمد کے بارے میں جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، جس کا یہ ذہن ہے کہ جو اصحاب محمد تھے وہ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد ایمان چھوڑ گئے تھے، کیا وہ مومن ہے؟ اونچی آواز سے کیا وہ مسلمان ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لے کر آنا ہے تو ایسے ایمان لے کر آنا ہے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آنا ہے صحابہ جیسے ایمان لے کر آنا ہے۔ یاد رکھنا اگر ابو بکر سچا نہیں تھا پھر دنیا کے اندر کوئی بھی سچا نہیں ہے، اگر فاروق اعظم عادل نہیں تھے پھر دنیا کے اندر عدل آئے ہی کوئی نہیں ہے، اگر حضرت عثمان حیادار نہیں تھے پھر دنیا کے اندر حیا آئے ہی کوئی نہیں ہے، اگر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ اگر حیادار نہیں تھی پھر دنیا کے اندر حیا آئے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور صحابہ تو وہ ہے